Thank you so much, sir. We are really honored to have you here. Thank you. Thank you for joining us. नाज़रीन व हाज़रीन, हमारी खुशबख्ती के इस तकरीब में ऐसी मुअज़्ज़ज़, पुरवकार, काबिल एहतराम शख्सियत जल्वे अफरोज़ हैं जो हिंदुस्तान और अमेरिका के कई दानिशवरों के लिए मौसमियाती तब्दीली और हिमालयाती ग्लेशियर के मशीर, सिक्किम भारत की रियासती हुकूमत के कायम करदा ग्लेशियर एंड क्लाइमेटिक चेंज कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, जिनको भारत में ग्लेशियोलॉजी की साइंस को आगे बढ़ाने में इनकी शराकत पर सदर जमहूरिया ने पद्मश्री से नवाजा है, क्योंकि नहीं लगा सकता है कोई इनके कद का अंदाजा, नहीं लगा सकता है कोई इनके कद का अंदाजा, ये आसमां है फिर भी सर को झुकाए बैठे हैं। मेरी मुराद है पद्मश्री इनाम याफ्ता और हमारे मेहमान खुसूसी प्रो चांसलर जामिया हमदर्द प्रोफेसर सैयद इकबाल हसनैन साहब से। मैं निहायत ही आजिज़ी के साथ आपको दावत देना चाहूंगी कि गैस पे तशरीफ लाए और अपने अनमोल अल्फाज से नवाजे ताकि हम जैसे अदना लोग भी उससे इस्तिफादा हासिल करें। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चीफ गेस्ट प्लीज। शुक्रिया। प्रोफेसर मेराजुद्दीन साहब, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, प्रोफेसर शकील अहमद रामसो, मेरे बहुत पुराने अजीज दोस्त, VCIUST, प्रोफेसर असलम परवेज, फॉर्मर वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, प्रोफेसर जरगर साहब, रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब, मीडिया के प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कश्मीर लास्ट टाइम शायद 2009 में आया था, 9-10 में, तो फिर से मुझे आने का मौका मिला और आप लोगों और इसी हॉल में हमने एक ग्लेशियर्स के ऊपर एक सेमिनार मुनक़िद किया था। वो तो चलिए पुरानी बातें हो गई। आज जिस मौजू पे ये नेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब असलम परवेज साहब का, जिनकी काविशों से ये रूनुमा हुआ और पहले आपने शुरू किया और आज माशाल्लाह से काफ़ी इसको आगे बढ़ गई है और इतनी बड़ी तादाद में लोग आज इसमें हिस्सा लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं। असलम परवेज साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उर्दू में हार्ड साइंस जिसको कहते हैं कि बिल्कुल साइंस की किताबें ना ट्रांसलेट की जाएं, ऐसा पहले भी हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं। जो लोग वाकिफ हैं हैदराबाद से, निज़ाम ऑफ हैदराबाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सी किताबें ट्रांसलेट करी और एक ज़माने में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू ही मीडियम हुआ करता था। ये पुरानी बात है, मगर वो आगे चल नहीं पाया। ऐसे ही कब तक आप ट्रांसलेट करते रहेंगे? साइंस एक ऐसा मजमून है जिसमें रोज नई तरक्कियां होती हैं, नए नए कारनामे होते हैं, नए नए इनोवेशन होते हैं, नई नई प्रोग्रेस होती है। और ये अंग्रेजी जो है जिसमें ये ज़्यादा है, ये दुनिया की ज़बान बन गई है। आज अगर आप चीन में भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे किसी भी गली में चले जाएं तो इंग्लिश लर्निंग सेंटर्स आपको मिल जाएंगे। आज चीनी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं क्योंकि ये साइंस की लैंग्वेज हो गई है, ये अंग्रेज़ों की ज़बान नहीं रही है बल्कि एक बैनुल अक़वामी ज़बान हो गई है। मैंने बहुत बार सोचा कि आज मैं आप लोगों से क्या बात करूं। मुझे ज़्यादा उर्दू भी नहीं आती है, मगर मैंने एक बात महसूस करी और जो मैं ख़ास इस बात को मानता भी हूँ
کہ آپ کو اگر اردو جاننے والوں کو یا اردو نہ بھی جاننے والوں کو کوئی اپنی بات آسان زبان میں کہیں تو وہ ضرور اس کو سنتے ہیں اور اس کی اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو اچھا لگتا ہے ان کو اگر اس زبان. ویسے ہم لوگ سب، اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں ہر زبان کے ورڈ ہیں، اس میں انگریزی کے بھی ہیں، ہندی کے بھی ہیں. یہ ایک اردو جو لفظ ہے، جیسے آپ لوگ مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ یہ ایک ٹرکش ورڈ ہے، لشکری زبان. یہ ایک عام لوگوں کی زبان ہے. ایسے یہ ڈیولپ ہوئی نارتھ انڈیا میں، دلی کے قریب، اور پھر یہ جگہ جگہ پھیلی. اور اب آپ کی تو کشمیری زبان ہے، مگر آپ کو بھی اردو آتی ہے، اردو پڑھائی جاتی ہے. ایسے آپ کی یہ حیدرآباد میں کافی بڑھی، لکھنؤ میں بڑھی، بہت سی جگہ ہندوستان کی ایسے ہیں، اور دلی میں اور آگرے میں، اور بڑے بڑے شاعر، اور اس میں لٹریچر جو ہوا وہ کافی بڑھا. مگر سائنس کی کتابیں اردو میں نہیں لکھی گئیں، اب وہ لکھنا مشکل بھی ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے. کیمسٹری میں آپ کیسے لکھیں گے، آپ نے بتایا کچھ لوگ کر رہے ہیں، اور فزکس کیسے کریں گے، یہ تو ٹریڈیشنل سبجیکٹ ہو گئے. آج جو حالات بدلے ہیں، نئی نئی سائنس جو ہے وہ بھی آگے جا کے ایک مل جاتی ہے، کئی چیزیں ایک سبجیکٹ میں آ جاتی ہیں. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس کو آسان زبان میں کچھ موضوعات کو لینا ہوگا. اب جیسے میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاؤں، کلائمیٹ چینج. آج آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ موسم بدل رہے ہیں، تیز بارش ہو رہی ہے، سیلاب آ رہے ہیں، کہیں آگ لگ رہی ہے، کہیں سمندر جو ہے وہ زمین کاٹ رہا ہے، جو تھوڑے سے ایریاز ہیں. تو یہ ہے کیا چیز؟ اس کے بنیادی امور کیا ہیں؟ تو ماحولیاتی سائنس جس کو کہتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ تو اسی کا میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا آپ سے اس سے تبادلہ خیال کروں اس کے بارے میں، اور امید کرتا ہوں کہ جو اردو جاننے والے اچھے لوگ ہیں اور جو اس سبجیکٹ کو اور اس کو بھی جانتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ آرٹیکل اس میں، زیادہ سے زیادہ مضمون اس میں لکھیں گے، اور اس کے بعد یہ ویڈیوز بنائیں گے جو یوٹیوب پہ لگائیں گے، جس سے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اردو میں اگر اردو جاننے والا ہے تو اس کو کیسے کلائمیٹ چینج کے بارے میں پتہ چلے گا. تو اس سبب میں آپ کو ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کو بتانا میں چاہوں گا. جیسے ماحولیاتی تبدیلی ہے کیا، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ 3 اہم چیزیں ہیں. یہ ہے کیا، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کو ہم کیسے روک تھام کر سکتے ہیں. اتنی ضرور ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے انسانی صحت پر پڑنے والے برے اثرات یا ماحولیاتی تبدیلی کی روک تھام کے لیے معاون طریقہ کار جیسے موضوعات پر بات کرنے کے لیے ماہر ماحولیات ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ایکسپرٹ ہوں اور اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہوں. جب عام ڈاکٹروں کے پاس کوئی ایسا مریض آتا ہے جس کی پیچیدہ یا عجیب و غریب بیماری سے وہ دوچار ہوتا ہے، تو عموماً اس مرض کے ماہر ڈاکٹروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی ٹریننگ لیتے ہیں اور بیماری کا مطالعہ کرتے ہیں. ماحولیاتی ماہرین کی مثال بھی انہی ڈاکٹروں کی طرح ہے. ماحولیاتی طور طریقوں پر مستقبل میں ان کے زیر اثر پیدا ہونے والے حالات کو سمجھنے کے لیے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. خواہ آپ سینکڑوں ماہران ماحولیات سے پوچھیں اور آپ کو یہی بتائیں گے کہ 97% ماحولیاتی سائنسدانوں کا خیال ہے ماحولیاتی تبدیلی کا عمل جاری ہے. مینس اس کو آسان زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ، آپ نے سنا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی نہیں مانتے تھے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، مگر 97% لوگ دنیا کے کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. اور آپ کی مثال میں آپ کو یہاں دوں، اگر آپ جو لوگ کشمیر ویلی کے، اگر آپ گلیشیئر پہ جائیں، کسی بھی اپنے چھوٹے بڑے گلیشیئر پہ جائیں جو آپ سے بہت قریب ہے، یا آپ اپنی ندیوں کا پانی دیکھیں تو اس میں تبدیلی آ رہی ہے. تو وہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟
تو وہ تبدیلی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آ رہی ہے، تو اس کا اثر پڑ رہا ہے، ہر چیز پہ پڑتا ہے، تو کبھی کبھی اتنا سلو اثر ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا احساس کم ہوتا ہے۔ اب جیسے ابھی میں نے ایک ٹائٹل دیکھا، افیکٹس آف کلائمیٹ چینج اوور کشمیر ویلی، کوئی منظور احمد اور مدثر احمد صاحب کی ایک کتاب ہے، تو انہوں نے ایک پورا اس کا جائزہ لیا ہے، سرکولیشن ماڈل بلا کے ٹیمپریچر اور جو جتنے بھی موسم کی ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر اگر اس کا تھوڑا سا پاپولر حصہ اس ٹائپ کی کتابوں کا اگر عام زبان میں لکھا جائے، چاہے کشمیری میں لکھا جائے یا اردو میں لکھا جائے، تو اس کی جو وسعت ہوگی وہ کافی بڑھ جائے گی، اسے لوگ زیادہ آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ مگر آپ کو اس کتاب کو اگر ترجمہ کر کے رکھیں گے تو اس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ بہت ٹیکنیکل کتاب ہو جائے گی۔ تو اس کا بہتر یہ ہے کہ اس میں سے جز نکالے جائیں، وہ جز نکالے جائیں جو عام فہم ہے، جو عام لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں سنیں تو اس کی بنیادی وجہ انسانی سرگرمیاں ہیں۔ اب یہ بہت آسان ہے، انسانی سرگرمیاں ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ہم کیوں جو ہم کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ ہم گوشت کھاتے ہیں، ہم کار چلاتے ہیں، ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ہم اور کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو ہم انجام دیتے ہیں اس سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اور خاص طور سے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ موسم، ماحولیاتی تنوعات اور ماحولیاتی تبدیلی میں کیا فرق ہے؟ موسم درجہ حرارت، نمی، بارش، بادل، ہوا سے عبارت ہے، اور ہم کسی مخصوص جگہ پر ایک مقررہ وقت پر فضائے تحریر کرتے ہیں۔ ماحولیات کسی ایک خطے میں 30 سے 50 سال کے طول عرصے تک پایا جانے والا اوسط موسم ہے، اس کے بارے میں ہے۔ آپ کی ہوا کی تبدیلی سے مراد آپ کے آب و ہوا میں ہونے والی قدرتی تبدیلی ہے۔ اگر آج آپ کا ویدر کہیں گے، یہاں پر موسم کہیں گے، تو آج کہیں گے اتنا ٹیمپریچر ہے، اتنی ہیومیڈیٹی ہے، اتنا سن شائن ہے، یہ آج کا ہے۔ مگر یہ کلائمیٹ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، ویدر نہیں ہے، یہ آج کا ویدر ہے، یہ آج کا موسم ہے سری نگر ویلی کا، کشمیر کا۔ مگر اگر آپ اس کو 10-15 سال میں دیکھیں یا 20-30 سال کے اندر دیکھیں تو کافی آپ کو بدلا ہوا محسوس ہوگا۔ میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ کشمیر ویلی کے اندر چاول کی کھیتی، پیڈی کی کھیتی کم ہو گئی ہے، اب لوگ آرچرڈ زیادہ لگاتے ہیں، اب باغات زیادہ لگاتے ہیں پہلے کے مقابلے میں، 100 سال پہلے، 50 سال پہلے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ بارش کم ہونے لگی ہے، تو بارش کیونکہ پیڈی اور رائس کو پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ پانی ان کو ملتا نہیں، تو انہوں نے باغات لگانے شروع کر دیے۔ تو یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے، سلولی ایک تبدیلی آ رہی ہے، جس کو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کئی دہائیوں یا اس سے زیادہ تک ماحول کے طول مدتی حالات میں ایک منظم تبدیلی ہے۔ سائنسداں اعداد شمار مشتمل ٹیسٹ بروئے کار لاتے ہیں اور اس کا امکان کا تعین کرنے کے لیے آب و ہوا میں تبدیلی کی قدرتی طور پر ہونے والی تبدیلی کے حدود میں ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے یہ اعداد و شمار طبی جانچ میں جاننے کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسے یوں سمجھیے کہ عمومی رجحان مطابق 1950 سے ہونے والے موسمی حالات قدرتی موسم میں آنے والی تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو 1950 کے بعد موسم میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ یہ جو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے جو کار کا ریولوشن آیا اور انٹرنل کمبشن انجن آیا، جس سے کہ تیل کی کھپت دنیا میں بڑھتی گئی، تو اس سے ایک میں نہیں یہاں پہ دکھا پا رہا ہوں آپ کو، مگر ایک کرو ہے جو ایک ہاکی کی اسٹک کی طرح ہوتا ہے، پہلے بہت کم تھا، وہ بڑھتا بڑھتا اب بہت بڑھ چکا ہے دنیا میں۔ تو اس کو کیوں بڑھا ہے؟ وہ اس لیے بڑھا ہے کہ دنیا کا آبادی بڑھی ہے، لوگوں کا، کاروں کا، اور جس کو آپ کہتے ہیں آئل کا کنزمپشن بڑھا ہے،
اس سے CO2 بہت نکلا ہے. ان سب وجہوں کی وجہ سے یہ ہمارا ٹیمپریچر بڑھا ہے. ماحولیاتی تبدیلی کی بنیادی وجہ انرجی توازن ہے. انرجی توازن بہت ہی سمپل ہے. انرجی کا ڈفرنس, کتنی انرجی آ رہی ہے, کتنی انرجی جا رہی ہے. اس کو میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں اسلم پرویز صاحب کہ اس ٹائپ سے یہ سمجھانے کی کوشش کیجیے ان پیچیدہ جو سبجیکٹس ہیں اور جو بہت ضروری ہیں سب لوگوں کے لیے, کہ ان کو موٹی اردو میں یا بہت ہی زیادہ لغوی اردو میں نہ لکھیے, بلکہ آسان اردو میں لکھ کر یہ مضمون یا اس کے ویڈیوز بنائے جائیں تو یہ کافی پاپولر ہوں گے. انرجی توازن برقرار رکھنے کے لیے مثلاً سورج سے زمین کو ملنے والی انرجی اور پھر زمین سے فضا میں تحلیل ہونے والی, ایک سورج سے زمین پہ آتی ہے پھر زمین سے اوپر جاتی ہے تحلیل ہونے والی. مثلاً لوگ موٹے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی اندرونی خارج ہونے والی کیلوری میں توازن ہے. اب آپ دیکھیں جو موٹاپا آتا ہے اس میں یہ کہ وہ جو انرجی لے رہا ہے اور جو کیلوریز لے رہا ہے اور جو کیلوریز اس کے باہر جا رہی ہیں اس میں کوئی بیلنس نہیں رہ گیا ہے, تو اس میں زیادہ رک رہی ہے. اور اسی طرح سے 200 سال سے قبل شروع ہوا صنعتی انقلاب سے اب تک زمین پر بڑی مقدار گرین ہاؤس گیسز کی, تو ایک کمبل کی شکل, جیسے کمبل ہوتا ہے نا, وہ بن گئی ہے پرت, اور وہ نیچے سے اوپر اس کو انرجی کو نہیں جانے دیتی, وہ وہیں رک گئی ہے. تو ہمارا نیچے کا جو پورا وہ ہے وہ گرم ہو گیا ہے. تو یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے جس کو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ, جو ایک بہت ہی اہم گرین ہاؤس گیس ہے جو آج کل بڑی حد تک درجہ حرارت میں اضافہ کا سبب ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کی جملہ انواع اقسام کچھ ایندھن مثلاً کوئلہ, تیل اور گیس سے نکلتے ہیں. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا جن کا استعمال بجلی بنانے میں شروع ہوتا ہے, کار چلانے میں ہوتا ہے, صنعتی انقلاب انڈسٹری چلاتے ہیں, اور بہت سی چیزیں ہم یہاں چلاتے ہیں. آپ کو دیکھا ہوگا کہ کشمیر میں جو آپ کی انرجی آتی ہے وہ بھی آپ کے کول فائر پاور پلانٹ سے آتی, کوئلوں سے چلنے والا وہ ہیں جو بجلی بناتے ہیں, تو اس سے انرجی زیادہ آتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ بھی زیادہ آتی ہے اور کاربن بھی آتی ہے. میں نے آج جیسے فلائٹ سے آ رہا تو میں نے دیکھا بہت سے یہ اینٹوں کے بنانے کے بھٹے ایک جگہ پر بہت جمع ہو چکے ہیں. تو جہاں پر وہ اینٹوں کے بھٹے ہیں تو ان میں سے جو گیس نکلتی ہے وہ کوئلہ ہی تو ہوتا ہے جو اینٹوں کے بھٹوں میں استعمال ہوتا ہے, تو اس سے وہ پورا ایریا کو گرم کر دیتے ہیں. تو آپ کی ویلی کے اندر تھوڑا سا ٹیمپریچر ان چیزوں سے بھی بڑھتا ہے. ایک تو گلوبل وارمنگ سے بڑھ رہا ہے, بلکہ ایک لوکل کی بھی پرابلم ہے. یہاں پر ہر جگہ پرابلم ہے, دلی میں بھی ہے, بامبے میں بھی ہے. اب گرین ہاؤس گیسز ایک نہیں ہوتی ہیں, میتھین بھی ہوتی ہے. میتھین کہاں سے ہوتی ہے؟ جو اگر آپ زیادہ پیڈی استعمال کریں گے, دیکھیے یہاں پہ آپ نے چاول اگانا کم کر دیا تو آپ جو میتھین نکالتے تھے اس سے وہ کم ہو گئی, مگر اور چیزوں سے میتھین بڑھ گئی, اور چیزوں سے آپ کی میتھین کی کوانٹٹی یہاں سے بڑھ گئی. تو نائٹرس آکسائڈ ہے, کئی ٹائپ کی جو گرین ہاؤس گیسیں کہلاتی ہیں, تو ان کا توازن بگڑ جاتا ہے. مینس کہ ان کا بیلنس جب آپ کا الگ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ گرین ہاؤس گیسز بننا شروع ہو جاتی ہیں. اب ایک اور چیز ہے, بلیک کاربن کہلاتی ہے. بلیک کاربن وہ بھی گرین ہاؤس گیس ہے, اور وہ جو کول فائرڈ جو کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر ہیں جو ہندوستان میں اور چین میں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ تعداد میں ہیں. اگر آپ کبھی بیجنگ جائیں, چین جائیں, تو کبھی کبھی اگر وہاں بارش نہ ہو تو آپ کو ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ بھی نظر نہیں آتی, اتنا دھواں ہوتا ہے, اتنا زبردست پولوشن آپ کو بیجنگ میں ملے گا. اور پورے میں نے ٹرین سے سفر کیا ہے لہاسا سے بیجنگ تک, پورے علاقے میں آپ کو ایسا ہی وہ رہتا ہے, دھندلا رہتا ہے, دھند رہتی ہے. وہ دھند کہیں کی وجہ سے وہ کول فائرڈ سینکڑوں بڑے بڑے کول فائرڈ پلانٹ ہیں, کیونکہ آج دنیا کا سب سے بڑا انڈسٹریل کنٹری چین ہے, اور اس کی فیکٹریوں میں جو بجلی ہوتی ہے استعمال ہوتی ہے انہی کول فائرڈ پاور پلانٹ سے آتی ہے. اسی طرح سے انڈیا میں بھی ہیں,
تو اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ ہمالیہ کو ہو رہا ہے۔ ہمالیہ میں آ کے اگر آپ جائیں، ہمارے جتنے بھی گلیشیر ہیں، آپ کولائی جائیے، کولائی سکڑ کے چھوٹا سا رہ گیا ہے، بہت چھوٹا سا رہ گیا ہے۔ رامسو صاحب بھی جانتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں جو پہاڑوں پہ جاتے ہیں کہ اس کا بہت ہی کا دائرہ پیچھے چلا گیا ہے، بہت چھوٹا سا رہ گیا ہے، اور ایک زمانے میں بہت نیچے ہوا کرتا تھا۔ کچھ سال پہلے ایک یہاں پہ مہاٹا ہوا کرتے تھے، ان سے ہم نے ایک فوٹوگراف لیا تھا 60 کا، اس میں وہ گلیشیئر بہت بڑا تھا، مگر اب وہ بہت ہی سکڑ گیا ہے۔ تو ایسے جو گلیشیئرز ہیں پورے ہمالیہ میں جو آپ کو پانی دیتے ہیں، بہت سے جھرنے ہیں جو آپ کو پانی دیتے ہیں، وہ کم ہو رہے ہیں، اور وہ جب کم ہوں گے تو اس کا زرعی، اس کا ایگریکلچر پہ بھی اثر پڑے گا اور ساری چیزوں پہ اثر پڑتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو آپ کا جو پھلوں کی یہاں پہ کھیتی ہوتی ہے، اس کا بھی پہلے اوپر تک آپ پھل نہیں اگاتے تھے، اب آپ اس کو ایلیویشن بھی بڑھ گیا، ایسے ہماچل پردیش میں بھی ہوا ہے، کشمیر میں بھی ہوا ہے۔ تو ماحولیاتی تبدیلی کے سبب آنے والی 5 خطرناک ماحولیاتی تبدیلیاں کیا ہیں؟ ان کی نشاندہی ہم اگر کریں، زمینی اور سمندری سطح کا درجہ حرارت۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جو لوگ دلی میں رہتے ہیں، کہ اب کے بہت بارشیں ہوئی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو سمندر ہے، جو سمندر جیسے بے آف بنگال ہے، یا جو ہمارا جو بے آف بنگال سے آخری مانسون میں زیادہ مانسون آتا ہے، تو اتنا گرم ہو گیا ہے کہ وہاں سے جو مانسونل ونڈس ہیں وہ زیادہ اٹھی ہیں، اور اس کی وجہ سے بارش جو ہے بہت ہی ایکسٹریم، بہت زیادہ بارشیں اس سال دلی میں ہوئی ہیں اور ابھی تک ہو رہی ہیں۔ اتنی کبھی سپٹمبر میں وہاں بارش نہیں ہوتی تھی، بلکہ تھوڑا سا وہ شفٹ بھی کر گیا ہے ویدر۔ اور اسی وجہ سے جو ویسٹرن ڈسٹربنس ہے، جس سے آپ کے ہاں جاڑوں میں برف گرتی ہے اور بارش ہوتی ہے، نیچے کے ایریے میں اوپر برف گرتی ہے، اس میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے وہ اکتوبر سے شروع ہوتے تھے، مگر اب مجھ کو لگتا ہے، رامسو صاحب کو تصدیق کریں گے، کہ وہ نومبر دسمبر سے آنے شروع ہو جاتے ہیں، دسمبر سے آنے شروع ہوتے ہیں اور اپریل تک آتے ہیں۔ اپریل میں گرمی بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے وہ برف پگھل جاتی ہے، بہت جلدی پگھل جاتی ہے، اور ندیوں میں ہمارے جو لیڈر ہے یا بہت سی چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں، ان میں پانی بڑھ جاتا ہے، اور وہ برف جو ہے وہ گلیشیئر میں نہیں تبدیل ہو پاتا۔ اگر وہ گلیشیئر میں پانی، اگر وہ برف گلیشیئر کے اوپر گرتا ہے اور کافی مہینے رہتا ہے، تب اس میں بدلاؤ آتا ہے، اس کی فزکس میں بدلاؤ آتا ہے، تب وہ سنو سے آئس بنتا ہے۔ مگر اس کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کہ وہ سنو سے آئس بنے، اور اسی حالت میں وہ پگھل جاتا ہے اور پانی بن جاتا ہے۔ پانی کی عالمی بہاؤ میں تبدیلی، اسی وجہ سے پورا ہائیڈرولوجک سائیکل جس کو کہتے ہیں، اس میں تبدیلی آئی ہے۔ گلیشیئرز اور کی پگھلاہٹ، اور گلیشیئر دنیا بھر میں پگھل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر کہ انٹارکٹیکا اور آرکٹک میں بھی کافی بدلاؤ آ رہے ہیں، اور اس سے کافی تبدیلی آئی ہے۔ سمندر کی سطح بڑھی ہے کچھ ایریوں میں، ہر جگہ نہیں۔ سمندری زہریلا پن، جس سے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گرتی ہے، بڑھتی درجہ حرارت، جنگل کی آگ، آپ نے دیکھا ہوگا سوکھا، کہیں بارش کہیں سوکھا، یہ سب علامت ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کی، اور اس سے ہماری خوراک پہ بھی اثر پڑتا ہے اور ساری چیزوں پہ اثر پڑتا ہے۔ ان کے نتیجے میں علاقائی اور مقامی موسمی تبدیلیاں میں بھی ماحولیاتی، سماجی اور معاشی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے، جو انسانی صحت کے اثرات سے وابستہ ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کروں گا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، کیونکہ آپ لوگ کافی دیر سے باتیں سن رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ کب ختم ہوگا۔ تو جلدی ہوگا، آپ اطمینان رکھیے۔ اور سنیے، مگر ہاں کوئی بات نہیں، مگر لینگویجز والے کا بھی اثر پڑ رہا ہے، سب پہ اثر پڑ رہا ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ آپ اردو، انگریزی یا اس کے جاننے والے ہیں، تو کلائمیٹ چینج کا آپ پہ اثر نہیں پڑے گا، آپ پہ بھی اثر پڑے گا۔ اس لیے آپ کو اس کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کو اردو میں کشمیری زبان میں لکھوایا جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔
تو اب اس میں ایک ہوتا ہے میٹیگیشن. میٹیگیشن کی اردو ہے تخفیف. اب آپ دیکھیے میٹیگیشن تو ایسا ورڈ ہے کہ سبھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, مگر آپ سے کہا جائے کہ اس کا اردو ترجمہ ہے تخفیف, تو وہ مشکل ہے. وہ اردو والے جانتے ہوں گے یہ مشکل ہے. تو تخفیف ضروری ہے, یہ ضروری ہے, میٹیگیشن ضروری ہے, کیونکہ سائنسداں اس بات پر متفق ہیں کہ عالمی درجہ حرارت جتنا زیادہ ہوگا موسمیاتی تبدیلی کے سے اتنے ہی زیادہ منفی نتائج مرتب ہوں گے. اگر اخراج کو چیک نہیں کیا گیا, اگر ان چیزوں کو چیک نہیں کیا گیا, تو اچانک آب و ہوا کی تبدیلی میں ٹپنگ پوائنٹ, جس کو ٹپنگ پوائنٹ کا کوئی اردو نہیں ہے, اب میں تو نہیں جانتا ہوں, ٹپنگ پوائنٹ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. تو اس لیے اردو ایک ایسی زبان ہے کہ جو ہر لینگویج کے ورڈز کو اپنے میں سمو لیتی ہے. جیسے جغرافیہ اردو کا ورڈ ہے, جغرافی کو جغرافیہ کہتے ہیں, ایسے ٹپنگ پوائنٹ کو ٹپنگ پوائنٹ کہتے ہیں. کو عبور کرنے سے زیادہ خطرہ ہے کہ پورا ٹپنگ پوائنٹ آ گیا ہے کہ اب حالات جو ہیں ایک دم خراب سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. سمندر کی سطح سے بہت تیزی سے اضافہ یا پرما فراسٹ کی پگھلاہٹ. پرما فراسٹ اس کو کہتے ہیں جب وہ زمین کے اندر جماؤ ہو جاتا ہے, جم جاتی ہے برف کی وجہ سے. تو یہ اس میں سائبیریا میں زیادہ ہوتا ہے, یہاں ہے لداخ میں ہے کچھ ایریے میں پرما فراسٹ, یہاں پر بھی ہوتا ہے. جب پرما فراسٹ پگھلتا ہے تو جو بلڈنگیں اس پہ ہوتی ہیں ان کی بنیاد بھی ہلنے لگتی ہے, ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ہی اہم ہے, اور اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین بھی نکلتے ہیں جو ایٹماسفیئر میں بڑھاوا دیتے ہیں گرین ہاؤس گیسز کو. سمندر کی سطح سے بہت ہی تیزی سے اضافہ یا پرما فراسٹ پگھلنے یا میتھین کی بڑی مقدار نکل سکتی ہے, اور اس سے تمام اثرات جیسے میں نے بتایا یہ سب ہو سکتا ہے. تو اب میں آپ کے پاس آتا ہوں اڈاپشن, جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, اپنانا. تو ہم نے بات کیا میٹیگیشن کی, اب بات کر رہے ہیں اڈاپٹیشن کی, کیسے اس کو اڈاپٹ کریں, جس کو اپنانا کہتے ہیں اردو میں. آب و ہوا کی تبدیلی کے نقصان اور اثرات کو کم کرنا اور سماج کو آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے. انتہائی موسم میں دھماکہ خیز جنگل کی آگ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, فلڈ ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جرمنی میں بہت بڑا فلڈ آئے, جرمنی کے شہروں میں فلڈز آئے اور اس سے بڑا نقصان ہوا, اور آگ کیلیفورنیا میں پوری لگی ہوئی ہے, اس کا نقصان ہوا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, اردو سائنس کانگریس کے جو اہلکار ہیں جیسے نکل صاحب ہیں یا اور جو لوگ ہیں جو اس کو کہ روئے رواں ہیں, کہ خاص اس کا لفظ ہے کہ روئے رواں ہیں, کہ وہ ایسی آسان اردو میں ایسے پیچیدہ مسائل کو اردو جاننے والوں کے لیے ایک تو ویڈیو بنائیں جو یوٹیوب پہ رکھیں, فیس بک پہ لائیں, انسٹاگرام ہے آج کل جو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, سوشل میڈیا ہے, وہ ایک بہت بڑی نئی ایجاد ہے. تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ تمام ایک دوسرے کو گالیاں لوگ دیتے ہیں اور کہیں کچھ اور ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو کیوں نہ اس میں اردو کے ویڈیو ڈال دیے جائیں اور جو آسان زبان میں ہوں, اور ان مسائل کے بارے میں وہ بتائیں, جس سے کہ لوگوں کو, اردو جاننے والوں کو بھی یہ احساس ہوگا کہ یہ اس کو سمجھ پائیں گے. اب جیسے لوگوں نے کہا مدرسہ ہیں, مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں, اب اردو کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے, یا کچھ یونیورسٹیز میں ہائر ایجوکیشن میں پڑھائی جاتی ہے, کہیں ایم اے کرتے ہیں, کچھ لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. تو اردو پڑھائی جاتی ہے, یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ اردو نہیں پڑھائی جاتی ہے, مگر یہ ایک علاقائی لینگویج ہوتی ہے. اردو کوئی کسی مذہب کی زبان نہیں, یہ علاقائی زبان ہے, مگر اس کو بدقسمتی سے ہمارے ساتھ منسوخ کر دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. 1798 میں شاہ عبد القادر دہلوی نے پہلی مرتبہ قرآن شریف کو اردو میں ترجمہ کیا تھا. تو اس کے بعد یہ اس کا تعلق اسلام سے ہو گیا. اس کے بعد
تو اس کے بعد وہ بہت لٹریچر اسلام کا اردو میں آیا، اور پھر جب پاکستان بنا تو ہم نے اس کو وہاں دھکیل دیا، جبکہ یہ ہماری زبان ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کی تو سندھی، پنجابی اور پشتو ہے، ہماری ہے اردو، اور اردو ہم اہل زبان ہیں جو دلی کے قریب رہتے ہیں، لکھنؤ کے قریب رہتے ہیں، نارتھ انڈیا میں جو لوگ ہیں وہ اہل زبان کہلاتے ہیں، کیونکہ انہی کی زبان ہے، اور سب ہیں کہ کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، تو یہ ایک ایسی زبان ہے جو بہت ہی اچھی زبان ہے، شیریں زبان ہے، اور اس میں اگر یہ سائنس کے تمام مسائل کو رکھا جائے گا تو اس میں کافی لوگوں کا فائدہ ہوگا، یہی میرا کہنے کا مقصد ہے۔ شکریہ بہت بہت، آپ نے خاموشی سے سنا، بہت بہت شکریہ۔